बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन ग्रामी, अगर पाकिस्तान की सियासी बसात को देखा जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जेल भरो तहरीक का जब से ऐलान किया गया है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि लोग गिरफ्तारी देने के लिए निकलते हैं। PTI के कारकुनान गिरफ्तारी देने के लिए निकलते हैं और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन कुछ मकामात पर हमने ऐसा भी देखा, जैसा कि मुल्तान में आज की ये डेवलपमेंट है कि PTI के कारकुनान बाहर निकले लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसी बात के ऊपर बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से आज अब से कुछ देर पहले वीडियो लिंक पर खिताब किया गया। अब से पहले जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सिर्फ गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे, अपने कारकुनान को रेडी रहने की बात कर रहे थे, तो उनकी जानिब से बार बार अपने तमाम कारकुनान को मोटिवेट किया जाता था। लेकिन अब जब गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं तो आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से अपने खिताब में यह कहा गया कि हमारे लोगों पर कस्टोडियन टॉर्चर किया जाता है। इमरान खान ने यह कहा कि हमारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमारे लोगों को ब्लैकमेल करने का मकसद उनको डराना है। इमरान खान ने यह भी कहा कि हमारे मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है। मुल्क में आइन कोई नहीं है, कानून की कोई इज्जत नहीं है, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनकी जानिब से अब यूं लग रहा है कि जैसे पहले इमरान खान ने जब गिरफ्तारियों का ऐलान किया था तो काफ़ी मोटिवेटेड नज़र आ रहे थे, लेकिन अब थोड़े से स्टेप बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, या यूं कहा जाए कि वो ये कहते हुए, उनके रहनुमा भी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अब ज़मानतें दी जाएं, अब गिरफ्तारियां न की जाएं। इसी के ऊपर बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सत्तार साहब, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? पहले काफ़ी मोटिवेटेड थी PTI और जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू हुई अब कुछ इस तरह के बयानात, कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि जिससे लगता है कि शायद PTI को अब ये समझ आना शुरू हो गया है कि गिरफ्तारियों के बाद जो कुछ होगा वो सहना भी आसान काम नहीं। देखो ज़हन है कि अब आपस की बात होती है। जेल भरो तहरीक दुनिया में चली हैं, पूरी दुनिया में चली हैं, बहुत सारी जगहों पे चली हैं। टीम का लीडर होता है, वो एक पॉइंट पे आके कहता है कि हमने गिरफ्तारियां देनी है। ये जो इमरान खान की तरफ से PTI की तरफ से जेल भरो तहरीक, ये तारीख में मकाल बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। इसकी नौयत बिल्कुल अलग है, नेचर इसकी बिल्कुल अलग है जो बाकी पूरी दुनिया की तारीख में होते रही। या तो ऐसा है कि ये डिक्लेयर कर दे कि हम बिल्कुल बाकी दुनिया से हटके हैं, हमारी जेल भरो तहरीक भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, हमारी सियासी बयानात जिस जिस हवाले से होंगे बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, तारीख में उसका कोई जिक्र नहीं मिलेगा। तो फिर हमें समझ भी आ जाती। जेल भरो तहरीक की बात होती है कि पहला स्टेप जो लेता है ना वो लीडर लेता है खुद। मैं अगर किसी को चाहने वाला हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि मेरा लीडर जा रहा है तो ऑब्वियस बात है कि मेरे पास गुंजाइश कम होना शुरू हो जाती है गिरफ्तारी ना देने की। अब यहाँ पर हुआ कि मैं टीवी देखता हूँ तो टीवी में टिक्कर चल रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या टीवी पे टिक्कर चलाने वालों को कुछ समझ नहीं आ रही या समझ आ रही है तो उन्होंने क्या जी हम क्या करें अब चलाने। कि एक कोई लीडर PTI का आता है, वो गिरफ्तारी देता है तो एक टिक्कर चलता है कि 350 अफराद के साथ गिरफ्तारी दी। कुछ देर बाद फिर टिक्कर चलता है, कुछ ही देर के बाद कि उसी लीडर का नाम लिया जा रहा है, उसके साथ 70 बंदों ने गिरफ्तारी दी। फिर वो 35 हो जाते हैं। समझ नहीं आ रही कि 300 से ज़्यादा थे, 70 थे। फर्स्ट टायर की जो लीडरशिप है उसकी जानिब से गिरफ्तारी तो दी गई। नहीं, जेल भरो में या तो पहले कह दिया जाए कि जी हमारी जो सफ़े अव्वल की क़यादत है वो देगी। मैं जब कोई कॉल देता हूँ तो मैं पूरी क्लैरिटी के साथ देता हूँ। मैं ये गुंजाइश नहीं रहने देता कि बाद में मैं ये कहूँ कि नहीं चूँकि टॉप लेवल की थी और सफ़े अव्वल की अगर थी तो सफ़े अव्वल से ऊपर खुद इमरान खान आता है, फिर इन्होंने क्यों नहीं दी? खान साहब, अगर इमरान खान सब जेल में चले जाएंगे तो फिर तमाम यार ये जेल भरो तहरीक चलाने से पहले जेल में नहीं आता कि जेल में ये अजीब सी बात है कि अगर मैं जेल में चला गया तो बाकी लीडर नहीं जाते रहे। पाकिस्तान की तारीख में कई लोगों ने जेलें भुगती हैं, कई सियासतदानों ने जेलें भुगती हैं, कई साबका सदर और साबका सदूर और साबका वज़ीर आज़म, साबका गवर्नर, साबका वज़ीर आला, उन्होंने जेलें भुगती हैं। ये इमरान खान साहब क्या बिल्कुल नए हैं कि ये नहीं चाहते कि अगर मैं एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए जेल में चला गया तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। इनका ख्याल यही है। जिस तरह से हमें समझा रहे होते हैं ना,
تو جیل بھرو تحریک جو ہے نا بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اگر وہ بات کی جائے کہ دنیا بھر میں مختلف ممالک میں جو جیل بھرو تحریک چلی تھی, اس تحریک میں اور اس تحریک میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس میں تو کوئی نہیں, آپ نے جیل گرفتاری دینی ہے. آخری جو مثال تھی وہ ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کے جیلے جو تھے وہ گرفتاری دیتے تھے. اس میں مقابلہ ہوتا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے, لوکل پولیس ہے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے. اب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پولیس اور پیپل پارٹی کے جیلوں کے درمیان مقابلہ کس چیز کا ہوتا تھا کہ اگر سپاٹ پہ جا کے آپ نے گرفتاری دے دی تو پیپلز پارٹی جیت گئی. اگر سپاٹ پہ سے پہلے آپ پکڑے گئے تو پولیس جیت گئی اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جیت گئی. اب یہ اس وقت ایک چلتا تھا سلسلہ. یہ لوگ جو ان کے لیڈر ہوتے تھے پیپل پارٹی کے, وہ سم ٹائم نا چادریں اوڑھ کے تو سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے. سائیکل کے پیچھے سپاٹ انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوتا. وہ دیکھیں وہ کون سا زمانہ تھا بھائی, ضیاء الحق کا زمانہ تھا, ہر طرف اندھیرا تھا. اب تو سوشل میڈیا میں گھر میں بیٹھ کے کوئی بچوں کو اوپر کروں نیچے کروں میں چلا سکتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اس وقت تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. ایگزیکٹلی. تو اس وقت ہم جرنلسٹ تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ مقابلہ گرفتاری دینے کا کس طرح کا چلتا تھا. مارشل لا لگا ہوا تھا, فوج تھی, پولیس تھی, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی. اس میں سے یہ جیلیں نکلتے تھے. کوئی کس طرح سے نکل رہا ہے, کس طرح سے مہارت ان کی تھی, انہوں نے اسکل سیٹ پیدا کر لیا تھا کہ ہم نے اسپاٹ میں گرفتاری دینی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جی گرفتاری کے بعد آپ نے کہہ دیا انہوں نے یہ کیا, جی انہوں نے بڑی زیادتی کی. بھائی جنہوں نے جیل آپ نے گرفتاری دی ہے, جیل میں جائیں گے تو جس کی حکومت ہے وہ جو چاہے گا آپ کے ساتھ کرے گا. آپ بھی تو کرتے رہے اپنے وقت میں. کیا آپ نے کم کیا تھا, کس کس کو جیل میں نہیں ڈالا. تو اب بات ہوتی ہے کہ جس کا وقت آتا ہے پھر وہ حساب لیتا ہے, وہ میرٹ پہ ہے کہ نہیں ہے, یہ بات کی بات ہوتی ہے. آپ بھی تو 44 مہینے حکومت میں رہے. آپ کی حکومت کے دوران کون کون سا سیاستدان تھا جو جیل میں نہیں گیا. وہ تو کوئی گرفتاری نہیں دینا چاہتا تھا, وہ جیل بھرو تحریک نہیں چلانا چاہتا تھا, لیکن اسے پکڑ کے اندر ڈال دیا. مہینے گزر جاتے تھے, 3 مہینے گزر جاتے تھے, بیل نہیں ہوتی تھی. عمران خان صاحب پتہ نہیں کس دنیا کی بات کرتے ہیں, کس جیل بھرو تحریک کا ریفرنس دیتے ہیں. پوری دنیا میں ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا ایک مرتبہ پھر کہ پوری دنیا بھی تو دیکھتی ہے کہ کیسی جیل بھرو تحریک ہے. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جیل بھرو تحریک تو بالکل مختلف نوعیت کی ہے. ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی, پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے کہ سیاستدان لیڈر نے ٹی وی پہ آنا, اس نے پھر لمبی لمبی چھوڑنی ہے اور پھر اس نے بتانا ہے کہ جناب آپ کو نہیں پتہ کتنی زیادتی ہو رہی ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے. ایک عجیب سی بات ہے کہ تعداد نکال کے اگر تعداد کا کمپیریزن کیا جائے کہ کس کس دور میں کون سی سیاسی جماعت تھی, ان کے کتنے کتنے لیڈروں کو پکڑا گیا, اندر کیا گیا. کیا عمران خان کو پی ٹی آئی کو اس ہسٹری کا پتہ بھی ہے لیکن جان بوجھ کے اس کا ذکر نہیں کرتے کہ ضیاء الحق کے دور میں 1977 سے 1988 تک 11 سال بنتے. 11 سال میں پیپلز پارٹی کے جو ورکر تھے, سپورٹر تھے, جیلے تھے, ان کے لیڈر تھے, وہ جیلوں میں دور کی بات چھوڑیں شاہی قلعے میں رکھا جاتا تھا. اب ان سے کوئی پوچھے آپ کو پتہ ہے اس طریقہ کہ شاہی قلعے میں رکھا جاتا تھا. ان کو کوڑے مارے جاتے تھے, ان کو پھانسیاں ہوئیں. اب یہ سیاستدانوں کی, سیاسی جماعتوں کی, سیاسی جماعتوں کے سپورٹر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. عمران خان نئی بات ہمیں بتانا چاہتے ہیں جیسے ہمیں کچھ یاد ہی نہیں کہ بھیا آپ تو دیکھ لیں کہ جب آپ سٹرگل کرتے, سٹرگل کس کو کہتے ہیں یار, آپ ٹی وی پر آئے, آپ نے سٹرگل کی کہ نہیں کی, پتہ نہیں کیا کچھ آپ نے کیا ہوگا. ہم نے اپنے دور میں 83 84 میں 83 84 میں میں نے جرنلزم میں اسٹیپ ان کیا تھا. مجھے پتا میں نے کتنی سٹرگل کی. سٹرگل کا نام کیا ہوتا ہے؟ سٹرگل یہی ہوتی ہے. سٹرگل یہ نہیں ہوتی کہ گھر میں لات پہ لات رکھ کے بیٹھ جاؤ, آرام گاؤ, تکیہ لگاؤ تو آپ کہیں گے یار مجھے کچھ نہ کہو. بھائی جب آپ آتے ہیں سامنے, حکومتی مشینری ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے. جیسے آپ کے پاس حکومتی مشینری تھی, ریاست آپ کے پاس تھی, آپ کے ساتھ تھی, آپ کرتے رہے. اب جن کے پاس ہے وہ کریں گے, وہ کیوں نہیں کریں گے؟ اپنا حساب کتاب تو لینا ہی ہوتا ہے. آج میری باری ہے, میں لے رہا ہوں, کل کو جس کی ساتھ میں کر رہا تھا اس کی باری آئی وہ میرے ساتھ کرے گا. اس میں رونے پیٹنے کی گنجائش نہیں ہوتی. سیاست میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر رونا پیٹنا آپ سائڈ پہ کر دو نا
تو آپ بڑے لگو لیکن ستار خان صاحب یہاں پر پوائنٹ یہ اٹھایا جاتا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہ کسی کو بھی اگر پولیس کسٹڈی میں ہے تو اس کے اوپر ٹارچر نہیں کیا جا سکتا، آئین اور قانون کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیشہ آئین اور یار قانون کی زین بات صاحب کرتی ہے آپ کو بتایا ہے شاہی قلعے میں جن کو ڈالا جاتا تھا، پتہ ہے آپ کو کیسے ڈالا جاتا تھا؟ شاہی قلعہ اس وقت اخبار میں ایک خبر تک نہیں آتی تھی، اب تو میڈیا میں ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی چیز چل رہی ہوتی، سوشل میڈیا میں چل رہی ہوتی ہے۔ میں تو اس دور کی بات کرتا ہوں جب جن کے گھر والے جو گھر والے ہوتے تھے ان کو کتنے ہفتوں بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ ہمارے بندے کو شاہی قلعے میں رکھا گیا۔ لیکن ستار صاحب ایک مارشل لا یا آمریت کا دور، جمہوری حکومت، دونوں میں کچھ ڈفرنس تو رہنا چاہیے۔ اور بہت ڈفرنس ہے، ابھی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ جو ہم نے زمانہ دیکھا ہے نا جرنلزم میں، جرنلسٹوں کو کوڑے لگے تھے، سیاسی ورکروں کو تو دور کی بات ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ضیاء الحق کے دور میں جرنلسٹوں کو کوڑے لگے تھے، صحافیوں کو کوڑے لگے تھے، صحافیوں کو نوکریوں سے نکالا گیا، ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ بھٹو کا نام صحافی اخبار میں نہیں لکھ سکتا تھا، ہاں اگر اس نے کسی اس کانٹیکسٹ میں لکھنا ہو جس میں بھٹو کے خلاف بات ہونی ہے تو آپ بھٹو کا نام لکھ سکتے تھے، بھٹو کا نام اخبار میں نہیں چھپ سکتا تھا۔ آپ کس طرح کی بات کریں، اس وقت تو 24 گھنٹوں میں 23 گھنٹے میں پی ٹی آئی کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، عمران خان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، واٹس ایپ گروپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اس کا اور اس کا زمین آسمان کا فرق ہے، یہ دنیا مانتی ہے۔ مطلب میں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس میرے پاس پڑھی ہیں کہ جب سمری ملٹری کورٹس ضیاء الحق کے دور میں بنی تھی تو سیاسی ورکروں کو سزائیں کیسے دی جاتی تھی۔ سمری ملٹری کورٹس کا جو سربراہ ہوتا تھا، میجر ہوتا تھا، کرنل ہوتا تھا، وہ ہیئرنگ کیسے کرتا تھا؟ وہ پروسیکیوٹر کی بات سن کے فیصلہ سنا دیتا تھا، اور ڈیفینس کاؤنسل ابھی کھڑا ہی ہوتا تھا، اس نے بھی بات ہی کرنی تھی، بھائی اتنی سزا، اتنے سال کی سزا، اتنے کوڑے، اور یہ آپ نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہوا، جنہوں نے بہت کچھ ستار دیکھا خان ہوا۔ صاحب یہ تمام باتیں ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی صحافت پاکستان میں آزاد ہے، کسی قسم کا کسی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے؟ نہیں، صحافت کا دیکھیں نا، صحافت پہ تو سیاسی جماعتوں نے خاص طرح کی اپنی اجارہ داری بنائی۔ پہلے نون لیگ تھی، انہوں نے اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آ گئی، تحریک انصاف آ گئی، انہوں نے اپنی اجارہ داری بنا لی۔ یہ تو مقابلہ اس چیز کا ہے، مقابلہ اس چیز کا نہیں ہے کہ آپ نے میرٹ پہ آنا ہے، میرٹ کو آپ بھول جائیں پاکستان میں، میرٹ مورٹ پہ کوئی نہیں جاتا۔ یہ مقابلہ کیسا ہے کہ یہ صحافی جیسے عمران خان صاحب ہیں، کئی دفعہ انہوں نے 5-6 صحافیوں کا، اینکروں کا نام لیا۔ وہ کیوں ان اینکروں کا نام لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جھکاؤ انہی کی طرف ہے تو انہیں وہی اچھے لگیں گے۔ دوسرے بندے باقی صحافیوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ان کا جھکاؤ اس طرف ہے، وہ ان کا نام لیں گے۔ مجھے بتاؤ کہ جو درمیان میں رہا ہوگا، جو کہہ رہا ہوگا الف بھی ایسے کرتا ہے، بے بھی ایسے کرتا ہے، اس کو کون یاد کرے گا؟ مجھے بتائیں۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے نیوٹرل کو جس طرح سے ڈیفائن کیا ہے، عمران خان نے عجیب و غریب طریقے سے نیوٹرل کو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل کہا، جانور کا، نہ صرف فوج کو نیوٹرل کہا، جانور کا، اس نے عدلیہ کو بھی نیوٹرل جانور کہا کہ اگر یہ نیوٹرل ہو گئے تو جانور ہوں گے۔ اس نے میڈیا کو بھی نیوٹرل اگر ہو گئے تو یہ جانور ہیں۔ نیوٹرل کی کہانی ختم خود ہی عمران خان صاحب نے کر دی کہ جی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ تو پھر آپ بات کرو جب خود اس نے نیوٹرل کی ایک تشریح کر دی۔ ہم جب بھی ہوگا نا، اب تمہارا کیس جاتا ہے ذہن کسی کے پاس، اندر سے خواہش ہوگی کہ یار اگر یہ نیوٹرل ہوگا تو میرے بارے میں کوئی مناسب فیصلہ آ سکتا ہے، بات کرو نا، ٹھیک ہے نا بات؟ تو جو اگر اس کا اس طرف ہوگا یا اس طرف ہوگا تو کہے گا یار میں پتہ ہی نہیں گا کہ میں نے کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اس کے پاس فیصلہ جانا، یہ تو نیوٹرل ہی نہیں ہے۔ اس کا جھکاؤ اس طرف ہوا تو میں بچ جاؤں گا، اگر جھکاؤ اس طرف نہیں ہوا تو میں گیا۔ ہر بندہ، میں بھی یہی چاہوں گا کہ میرا جو چیز ہے وہ نیوٹرل کے پاس جائے، کوئی بھی نیوٹرل ہو، جج نیوٹرل، جرنلسٹ نیوٹرل، میڈیا نیوٹرل، جو سول سوسائٹی ہے وہ نیوٹرل۔ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو نہیں سکتی، نہ فوج نیوٹرل ہو سکتی ہے، ان کے اپنے اپنے ڈیزائن ہوتے ہیں، گرینڈ ڈیزائن ہوتے ہیں، جس کے تحت عمران خان صاحب خود لائے گئے تھے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے گرینڈ ڈیزائن تھے نا، جس کے تحت عمران خان صاحب کو بنا سنا کے سنوار کے لایا گیا۔ اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ بھائی کس کے ساتھ رہتے ہیں؟ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، بڑے پاورفل ہیں۔ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آج آپ کو ہر ایک چیز ان کی یاد آ رہی ہے کہ وہ اس طرح بھی برے تھے جب آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے ایک دفعہ بھی ہمیں نہیں کہا۔ ہم آپ کی طرف دیکھتے تھے، وزیر اعظم تھے ہمارے عمران خان صاحب،
کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی بات بتا دیں, کوئی فوج کی بات بتا دیں. اس وقت تو تعریفوں کے پل باندھے ہوئے تھے. جو ہی حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو ہی سب وہ بھی گیا تو یہ بھی گیا وہ بھی گیا. ریس اس وقت اس چیز کی نہیں ہے کہ میرٹ پہ کون ہے. جہان صاحب آپ جرنلزم کر کے آئے ہوں گے, اس وقت جرنلزم کر رہے ہیں پریکٹیکلی. بڑے آرام سے میں کہہ سکتا ہوں آپ کو, دائیں بائیں دیکھیں میرٹ نظر نہیں آ رہا ہوگا. یہی آ رہا ہوگا کہ یہاں سے جیسے اس دن خواجہ آصف صاحب ٹی وی پہ فرما رہے تھے, پارلیمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے. اب دو چیزیں میں نے نوٹ کی کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ آیا تھا وہ بہت ہی گھٹیا فیصلہ تھا. جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی وہ بہت ہی برا فیصلہ تھا. اب کہنے کا مطلب ہے کہ خواجہ آصف سے پوچھا جا سکتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب, آپ کے والد صاحب خواجہ صفدر صاحب جو مجلس شورا بنائی گئی تھی, ضیاء الحق نے بنائی تھی, اس کے سپیکر تھے. اس وقت تو آپ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ نظریہ ثروت کے تحت فیصلہ آیا, آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. جس ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی آپ اس کی تعریفیں کر رہے تھے. آج چونکہ سیاسی مصلحت کے تحت اب آپ پیپلز پارٹی کے اتحادی ہیں, آپ کو عمران خان سامنے ٹکرا ہوا ہے, تو اب آپ بدلتے ہیں بات کو ایسے کر کے نا کہ یہ تاریخ یاد رکھے گی. تو تاریخ یہ بھی یاد رکھے گی خواجہ آصف صاحب کہ نون لیگ کے دور میں جب نون لیگ کی حکومت تھی تو سپریم کورٹ میں ہم نے آج تک نہ سنا تھا, نہ دیکھا تھا, نہ پتہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا گیا. ججوں کو اپنی جان بچانی پڑی تھی. یہ نون لیگ کا دور تھا, وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے. اب یہ عمران خان صاحب کا دور آ گیا. اب عمران خان صاحب بھی آئے دن تڑیاں ہی لگا رہے ہوتے ہیں, وہ عدلیہ کو بھی تڑیاں لگا رہے ہوتے کہ دیکھیں آخری امید آپ سے ہے, آپ اپنی جگہ سے نہ ہلیے گا. اب جس سے آپ آخری امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کی وہ آخری امید جس طرح کی آپ امید بنا کے بیٹھے ہوئے اس پہ نہیں اترتے تو آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو نون لیگ کر رہی ہے. فرق کیا ہے؟ دیر از نو ڈفرنس بٹوین تحریک انصاف اینڈ نون لیگ, نو ڈفرنس ایٹ آل. یہ جب حکومت میں آتے ہیں تو پھر حکومت جو کرتی ہے پاکستان میں یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب یہ اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے ان سے زیادہ مظلوم کوئی ہے نہیں. اب یہ رونا پیٹنا مظلومیت کا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو یتیم خانے میں بچے پڑے ہوئے ہیں, کبھی جا کے آپ ان سے ملیں. کس زمانے میں میرا کبھی کبھار چکر لگتا تھا ریئلٹی کو چیک کرنے کے, خدائی قسم وہ روتے نہیں ہیں, حالانکہ یتیم ہیں, وہ خیرات پہ پل رہے ہیں. ان کو میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح ہمارے سیاستدان اپنے اپنے وقت میں رو رہے ہوتے ہیں. نواز شریف اپنے وقت میں رو رہا ہوتا ہے, آج کے دور میں عمران خان اپنے وقت میں رو رہا ہے. وہ بھئی آپ لوگوں سے تو یتیم بہتر ہیں جو یتیم خانے میں پرورش پا رہے ہیں, جو خیرات ڈونیشن کے اوپر چل رہے ہیں. میں نے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا وہاں سے. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ, انہیں پتہ کہ یار ہم یتیم ہیں اب کیا کریں بتائیں. مسکراتے ہوئے. میں کئی دفعہ بچوں سے پوچھتا تھا کہ کوئی لطیفہ آتا ہے, انہیں لطیفے بھی یاد تھے. کیا سی بات ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے لاؤ کہ جو مظلوم واقعی مظلوم ہے وہ نہیں آپ کو روتا ہوا نظر آئے گا. جو مسکین ہے وہ آپ کو روتا ہوا نظر نہیں آئے گا. روتے ہوئے آپ کو کون نظر آئیں گے؟ جو وزیر اعظم بن جاتا ہے, جو کیسے سیاسی جماعت کا سربراہ بن جاتا ہے. کمال کی بات ہے یار, آپ وزیر اعظم بھی بن گئے, حکومت بھی آپ کی, سارا ڈنڈورا آپ کا چل رہا تھا اور آپ ہی سب سے زیادہ مظلوم. اب یہ کہانی ذرا سمجھا دی ہے, ذہن مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ ہو, آپ مجھے سمجھا سکتے ہو کہ ستار خان صاحب یہ ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے جس نے اس ملک پہ حکومت کی ہوتی ہے وہ یہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ سب سے مظلوم تو میں ہوں. ذمہ داریوں کا بوجھ کہا جائے اس کو. ذمہ داریوں کا بوجھ یہ ہوتا ہے کہ آپ رونا پیٹن ڈال دیں. ذمہ داری بھی دلیری سے نبھائی جاتی ہے. ذمہ داری رونے پیٹنے سے نہیں نبھائی جاتی کہ میں رونا پیٹنا ڈال دوں, ہاں جی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے جی. میں کئی دفعہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں کہا خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں موت تو نہیں ہوگی ان کے, جس طرح کا رونا پیٹنا میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. کہ آپ نے آ کے پوری قوموں کا, نیلسن منڈیلا کی بات اچانک میرے ذہن میں آ گئی. نیلسن منڈیلا کو جب گرفتار کیا گیا تھا ساؤتھ افریقہ میں, ان کو ایک آئی لینڈ جزیرے میں لے کے گئے. نیلسن منڈیلا اور اس کے ساتھی ہیں, اور جو لے کے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب دس از دی پلیس ٹو لیو اینڈ دس از دی پلیس ٹو ڈائی. تو نیلسن منڈیلا سمندر کی لہروں کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا. کیا بات ہے, لیڈر تو اس کو کہتے ہیں. یہ تھے گا یار پولیس نے پھاڑ لگا, یار پولیس آ نہ جائے, یار اٹھ آ گئے ہمیں لے گئے, بڑا تشدد کریں گے. ان کا تو یہ رونا پیٹنا. کہاں اس کو کہا جا رہا تھا نیلسن منڈیلا کو
کہ دس از دی پلیس ٹو لیو اینڈ دس از دی پلیس ٹو ڈائی. اور وہ مسکرا رہا تھا لہروں کو دیکھ کے. وہ خدائی قسم انہوں نے کہا یار اس بندے میں تو کوئی یہ اور اس کے جو ساتھی ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہونے کا. ہمیں پتہ ہے ہماری زندگی ایسے گزرے گی, قوم کے لیے گزارنا پڑتا ہے ہنستے مسکراتے ہوئے. اگر نیلسن منڈیلا ہنستے مسکراتے ہوئے نہ, سنگین ترین 27-28 سال جیل کاٹی اس نے, بڑی اور طرح کی جیل ہے. آپ تو لوگ ہمارے ملک کے تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے, نہ عمران خان سوچ سکتا ہے نہ نواز شریف سوچ سکتا. وہ جس طرح سے جیل کاٹی اس کے بعد دیکھیں پوری دنیا میں آج تک نیلسن منڈیلا کا نام ایسے لہراتا ہے. تو اب یا تو آپ نیلسن منڈیلا بن جائیں تو یا رونا پیٹنا ڈالیں, روز آ کے ہمیں بتائیں کہ نہیں جی بڑا تشدد کرتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, پھر یہ دیکھیں نا یہ یار آپ کمال کرتے ہو. یہ کیسا رونا پیٹنا پوری دنیا میں ہوا. اچھا ستار صاحب, آج شازیہ مری صاحبہ کی جانب سے وفاقی وزیر ہیں, بڑا ایک تنزیہ بیان بھی دیا گیا اور ان کی جانب سے ایک بات بولی گئی, اس پہ ذرا کمنٹ کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ حکومت انتخابات سے انکاری نہیں ہے, عمران خان آئے اور سب کے ساتھ مل بیٹھ کر ملک کا سوچیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ڈی ایم کی جماعتیں, اتحادی جماعتیں انتخابات سے انکاری نہیں ہیں اور اس وقت جو سچویشن ہے ملک کی وہ انتخابات میں جانے کے لیے تیار ہے؟ عمران خان اگر ان کو گول بیس کانفرنس ہوتی ہے, آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے یا ویسے ملاقات کرتے ہیں تو عمران خان کی جو پولیٹکس ہے, پولیٹیکل گراف جو ان کا ہے, سیاسی طور پہ جو مقبولیت کا گراف ہے, اس میں ڈینٹ پڑنا شروع ہو جائیں گے. عمران خان ان کے ساتھ بیٹھنے والا نہیں ہے, کیونکہ وہ پہلے دن کا للکار رہا ہے. وہ کسی ایک کو نہیں للکارتا, وہ سب کو للکار دیتا ہے. وقت پڑنے پہ تو خیر پرویز الہی صاحب کو اٹھا کے وہ چیف منسٹر بناتے ہیں, حالانکہ پرویز الہی کے بارے میں بھی وہ پہلے وہی بات کرتے تھے جو نواز شریف زرداری کے بارے میں وہ کرتے رہے. تو وہ ان کی ہے سولو فلائٹ. سولو فلائٹ کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہو, آپ کے پیچھے فوج ہو. سولو فلائٹ بڑا آسان کام ہے, سارے کام تو آپ ان سے لے رہے ہیں. تو سولو فلائٹ تو آپ کا کام ہے. آپ اگر پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے جس سے وہ ساری جماعتیں, وہ سیاستدان گزرے جن کو اسٹیبلشمنٹ اور فوج ہی لائی تھی, لیکن وہ سمجھداری اس طرح سے کر گئے کہ انہوں نے اپنی طرح کی سیاست شروع کر دی تھی. عمران خان تو یہ اس آسرے میں بیٹھے رہے کہ 2032 تک جو انتخابات جیسے بھی ہوں گے, چونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کھڑی ہے, میں ہی جیتوں گا. یہ تو مجھ سے ایسے باتیں کرتے تھے, ان کے ایم این ایس جو ہوتے تھے پارلیمنٹ میں اسلام آباد, وہ ایسی بات کرتے تھے خان صاحب 2027 بھی ہمارا ہے, 2032 بھی ہمارا. اور میں بھی سچ مان لیتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ فوج ان کے ساتھ ہے تو اپوزیشن کیا کر سکتی. لیکن وہ دیکھیں کہ اگر اپنے سٹائل سے آپ نے کیا ہوتا. ستار خان صاحب, اس وقت آپ کو لگا تھا کہ راہیں اس طرح سے, اس طریقے سے جدا ہو جائیں گی اتنی جلدی؟ وہ نہیں, مجھے ایسا نہیں تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک کریکٹر, ایک اپنے سٹائل کا ہے. عمران خان کا مزاج اور میرے مزاج میں فرق کوئی نہیں ہے. میں بھی کسی کی نہیں سنتا, لیکن میں حکمران نہیں ہوں. ذہن میں یہ رکھنا, عمران خان حکمران, سیاستدان, سیاسی جماعت ہے. اس کو اپنے آپ کو آگے پیچھے کرنا پڑ. لیکن چونکہ فوج پوری طرح جنرل باجوہ صاحب تن کے کھڑے ہوئے تھے. جنرل باجوہ صاحب تو پارٹنر تھے عمران خان کے. وہ جو حکومت بنائی گئی تھی نا 2018 کے بعد, وہ پارٹنر تھے عمران خان اینڈ جنرل باجوہ. اس طرح کی پارٹنرشپ میں پہلی دفعہ میں نے حکومت دیکھی پاکستان میں. میری طرح کے کئی لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹنرشپ میں حکومت بنی. اب پارٹنر کے درمیان دراڑ پڑ گئی. اب وہ کیا کیا چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے دراڑ پڑی. وہ باجوہ صاحب تو چونکہ وردی ان کی تھی, وہ کس طرح کتنا بیان دے سکتے تھے. وردی اتر بھی گئی تو 2 سال کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے. وہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے جس طرح سے ایک سیاستدان کر سکتا ہے, جس طرح سے میں کر سکتا ہوں. ایک نوکری پیشہ بندہ, چاہے وہ فوج میں ہو چاہے سول سروس میں ہو, وہ اس طرح سے بات نہیں کر سکتا جس طرح سے ہم میڈیا پرسن اور پولیٹیشین بولتا ہے. اب ان کے درمیان, ان پارٹنر کے درمیان میں کیا دراڑ پڑی, کس وجہ سے وہ راہیں جدا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہوا کہ اس فوج نے یا اس اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور پہ ہاتھ رکھ دیا ہوا, ایسا نہیں ہوا. انہوں نے جو عمران خان پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا نا, دستے شفقت, وہ بس انہوں نے ہٹا لیا. بس وہ ہٹانا تھا. یہ اچھا ستار خان صاحب, پرویز الہی صاحب کی آپ نے بات کی. پرویز الہی صاحب اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر گئے ہیں. اس سٹیپ کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ پرویز الہی کی اپنی جو ایک شناخت تھی قافلی کی, وہ انہوں نے ختم کی, پی ٹی آئی کا حصہ بنے. آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ سٹیپ ان کے لیے بہتر ہوگا, ان کی جو امپورٹنس ہے پی ٹی آئی میں اس میں اضافہ ہوگا, یا پہلے بہتر تھا؟ یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے باتیں کی ہوتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ,
تو پھر ہم پابند ہو جاتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنی. چوہی پرویز الہی صاحب سے کہ 2 ڈھائی 3 ہفتے پہلے بائی چانس ملنا کسی اور نے تھا, اس کے ساتھ میں تھا. انہیں کہا چوہی صاحب نے میں نے بلایا, تو میں کہا یار مجھے کسی کمرے میں بٹھا دینا, تو مل لینا آدھا گھنٹہ جتنا بھی لائیں گا. اور مجھے کیا پتا تھا کہ 5 7 8 منٹ بعد چوہی پرویز الہی صاحب مجھے بلا لیں گے. ان کو پتہ لگا کہ بھئی یہ جو صاحب ان کو ملنے گئے, انہوں نے کہا جی میرے نام ستار خان بھی آیا. تو جب وہ گئے تو انہوں نے کھانا منگوایا ہوا تھا. ہم 3 بندے تھے, میں اور وہ بندہ جو پرویز الہی سے ملنا تھا اور پرویز الہی صاحب, ہم 3 بندے تھے. تو پرویز الہی صاحب کھڑے تو میں نے ویسے کہا میں کیا آپ ہیں سیاستدان, نواز شریف یہ بھی سیاستدان ہے, حکومت آپ کو بھی کرنی آتی ہے, حکومت نواز شریف کو بھی کرنی آتی ہے, جس کو حکومت سازی کہتے ہیں. تو میں کہا یہ عمران کے ساتھ آپ کیسے مل گئے, عمران کا سٹائل آف پالیٹکس از ویری ڈفرینٹ, یہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو پرویز الہی نے مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ کچھ عرصے بعد آپ کو پتہ چلے گا, کچھ عرصے بعد پتہ چل جائے گا. سردار صاحب یہ بڑی چیز ہے اور یہ اس کے اوپر پھر کبھی ڈسکس کریں گے. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ وقت ناظرین بالکل ختم ہوا. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان.